बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुफ्तगू होगी रावलपिंडी साजिश केस की। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा मुकदमा, जहां सिविलियन तो सिर्फ 4 मुल्जिमान थे फैसल समेत, लेकिन 13 सीनियर आर्मी के अफसरान थे। कौन थे वो? दो उसमें मेजर जनरल थे, एक एयर कमोडोर था, 2 ब्रिगेडियर थे, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल थे, 3 मेजर थे और 2 कैप्टन थे। इसके बावजूद उनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, किसी मिलिट्री अदालत से मुकदमा नहीं चला, बल्कि सिविल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया था उस मुकदमे की समाअत के लिए। और पाकिस्तान की तारीख में यह अनोखा वाकया था जहां आला तरीन ओहदे के फायज फौजी अफसरान को यूनिफॉर्म उतार के थाने में बंद किया गया और वहां में पुलिस वालों ने की काफी तजलील और तस्दीक की जब उनकी वर्दियां उतरवाई गई। आज मैं इसी रावलपिंडी साजिश केस की असल कहानी सुनाने जाऊंगा, जो फातेह गिलगित बल्तिस्तान कर्नल हसन खान की ज़बानी है, जो उनकी किताब शमशीर से जंजीर तक में मौजूद है। कर्नल हसन खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। वो बरतानवी फौज और फिर कश्मीरी आर्मी में बतौर मेजर ओहदे पर काम करते रहे, और वो न सिर्फ ये कि तरबियत याफ्ता फौजी ऑफिसर थे, बल्कि दूसरी आलमी जंग में बर्मा के महाज पर जो उन्होंने फौजी कारनामे किए, इस पर उन्हें मिलिट्री क्रॉस का अवार्ड भी दिया गया था। उनकी जिंदगी में सबसे ड्रामाई मोड़ आया 1947 में, तकसीम हिंद के बाद, जब डोगरा फौजों ने गिलगित बल्तिस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। कर्नल हसन खान ने अपने दस्तों के साथ मिलकर बगावत का अलम बुलंद किया। युकम नवंबर 1947 को गिलगित में डोगरा गवर्नर हसियारा सिंह को गिरफ्तार किया। न सिर्फ ये उसको गिरफ्तार किया, बल्कि 2000 डोगरा फौजियों को उन्होंने जंगी कैदी बनाया था, और बगैर पाकिस्तानी फौज की किसी मदद के उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया और बाद में उसको जम किया गया पाकिस्तान के अंदर। उनके इन अस्करी कारनामों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता डोगरा तसल्लुत से आज़ाद हुआ था और बिलाखिर पाकिस्तान में शामिल हुआ। वो जंग के हीरो थे जिन्होंने मादरे वतन को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान को हथेली पर रख दिया था। कर्नल हसन खान ने अपनी सवाने और जंग आज़ादी की यादाश्तों को कलम किया है। ये किताब शमशीर से जंजीर तक के नाम से मशहूर हुई, जिसमें न सिर्फ कि उनकी जिंदगी की सवाने मौजूद है, बल्कि ये किताब गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी पर एक सबसे मुस्तनिद दस्तावेज समझी जाती है। कर्नल हसन खान की मुश्किलात का आगाज तब हुआ जब आज़ादी की जद्दोजहद के कुछ साल बाद ही 1951 में उन्हें तारीख में पहली बार फौजी बगावत के एक मुकदमे में मुलव्वस करने की कोशिश की गई, बल्कि उनको मरकजी मुल्ज़िम बनाया गया। उन्होंने फौजी हुकाम की तरफ से कश्मीर की पॉलिसी और इस खत्ते के इंतजाम पर शदीद मायूसी का इजहार किया था, लेकिन सच बात कहने को एक जुर्म समझा गया और उसे बगावत समझा गया, और चुनांचे उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें सजा सुनाई और 4 साल तक वो जेल में रहे, और उसके बाद फिर वो बड़ी सोबतें बर्दाश्त की। ये वो वक्त था जब गिलगित बल्तिस्तान का ये अजीम हीरो मुल्क की जेलों में अपने ही सियासी मुकदमों की भेंट चढ़कर शमशीर से जंजीर तक का तकलीफ दे सफर तय कर रहा था। 4 साल से ज्यादा उन्होंने कैदोबंद की सोबतें फराहम की, और बिलाखिर 1955 में उनको रिहाई मिली। कर्नल हसन खान का किरदार हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि सियासी जद्दोजहद और कैद खानों में भी चुकानी पड़ती है। वो गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का नाकाबिल फरामोश बाब है, जिनकी खिदमत को आज भी सलाम पेश किया जाता है। रावलपिंडी साजिश केस के बारे में कर्नल हसन खान साहब ने अपनी किताब शमशीर से जंजीर तक में तफसील से रोशनी डाली है। इसे सुनते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो सियासतदानों की और आर्मी की कशमकश बताई गई है, जिसमें सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर फौज का बाजू मरोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें फौज के हाजिर ड्यूटी सीनियर अफसरान की तस्दीक और तस्दीक की गई, थाने में बंद किया गया, उनकी वर्दियां उतारी गई, वो तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन आप उसे 1950 के तनाजुर में देखिएगा, उसके बाद से बहुत सारा पानी पुल के नीचे से बह गया, और बाद के आने वाले वाकयात का उस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? इसलिए कि बाद में फिर फौज ने मामलात को मुकम्मल तौर पे अपनी गिरफ्त में ले लिया और इख्तियार आला फौज के पास चला गया। कभी जाहिर कभी छुपा हमने देखा, कभी मार्शल्ला के तहत फौज की हुकूमत देखी, और कभी नाम नहाद जमहूरियत की आड़ में सियासतदानों को थोड़ी सी ढील दे दी गई। अब मैं आता हूँ
کرنل حسن خان صاحب کی کتاب شمشیر سے زنجیر کے بارے میں کہ وہ کیا لکھتے ہیں اس کتاب میں راولپنڈی سازش کیس کے بارے میں. وہ لکھتے ہیں پاکستان کی دفاعی افواج نے اس ملک کی سرحدوں کو جائز حد تک بڑھانا اپنا اصل ایمان سمجھا تھا، لیکن یہ ان کی بھول تھی. سیاستدانوں نے ان کی ایک نہیں چلنے دی اور اپنی ڈینگ مارخونی اور 30 مارخانی میں سے مکے دکھا دکھا کر حرفن مولا ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، حالانکہ محکمہ حرب و ظرف کی ضروریات کے حروف ابجد کا بھی ان کو علم نہیں تھا. ایسے حالات میں صرف انگریزی فوجی مشیروں پر انحصار ان دانیان قوم کا بہت بڑا ہنر تھا. وہ انہیں ہر حال میں اپنی کرسی کا تحفظ دینے کا درس دیتے تھے اور اندرونی طور پر الجھائے رکھتے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ رانی جندہ اور سکھ فوج کی تباہی کا مسئلہ درپیش تھا. راجہ گلاب سنگھ انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار تھے اور اسکیم کولہاڑا یعنی پاکستان کی دفاعی افواج کو کم کرنے کی اسکیم ان قریب نافذ ہونے والی تھی. اس نامراد اسکیم کے چلانے سے پہلے ذہنی طور پر اپنا جادو دکھانے کے لیے انگریز فوجی افسر اور ان کے پروردہ پاکستانی گماشتے کسی کو ذہن نشین کرا رہے تھے کہ پاکستان کسی حالت میں بھی بھارت کی ٹکر کا ملک نہیں ہے. اسے سب سبکیاں سہ کر صرف زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے دورہ آزاد کشمیر میں تاڑکھل میں آزاد کشمیر فوج سے مخاطب ہوئے وزیر اعظم صاحب تو انہوں نے فرمایا یہ مئی یا جون 1949 کا قصہ ہے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر ایک صبر طلب مسئلہ ہے. اس کے خیال کو فی الحال دل سے نکال کر ہمیں اس نوازیدہ ملک کی تعمیر و ترقی پر توجہ دینی چاہیے. اس ضمن میں فوری دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ سکتی ہیں، لیکن عزم جواں ہو تو گوہر مقصود کو حاصل کیا سکتا ہے. کسی سیاستدان کا یہ پہلا پرفریب نعرہ تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قومی غیرت اور اخلاق کا متبادل روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ بن گیا. اگر پرائم منسٹر صاحب پاکستانی افسروں کے مشورے کے مطابق انگریز افسروں کو چلتا کر دیتے تو راولپنڈی سازش کیس بھی تاریخ کے صفحات میں کبھی جگہ نہ پاتا. اس نام نہاد سازش کے بعد ملک میں کبھی ختم نہ ہونے والی ایک خلیج فوج اور سیاستدانوں کے درمیان حائل ہو گئی جو ہمیشہ مارشل لا کی صورت میں اپنا رنگ دکھاتی رہی. پھر 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. یہ سیاستدانوں کی اپنی ہمدردی کے دعووں کا نتیجہ ہے جو عملاً کسی پٹواری کے منصب کے بھی اہل نہیں ہوتے ہیں. ان حالات میں جب فوج میں بے چینی بڑھی تو ایوب خان نے جو فطرتاً سپاہی کم اور سیاستدان زیادہ تھے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر آقا نہیں دوست میں اس صورتحال کے بارے میں کچھ یوں لکھا کہ پاک فوج کا ہر افسر اپنی جگہ نیپولین بننے کے خواب دیکھ رہا تھا. وہ انہیں ینگ ترک یعنی انقلابی کہہ کر پکارتے تھے. اگر واقعی ایسا تھا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا. فوج محض پالے پوسے دمبوں کا نام نہیں ہے. پاکستانی فوج کے سینئر افسروں نے میجر جنرل محمد نذیر کو وزیر اعظم کے پاس بھیجا تاکہ وہ انگریزوں کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، آزاد کشمیر کے بارے میں ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی. اس کے بعد چستیارہ طریقت بعد از بنے ای تدبیر را پر غور کرنے کے لیے 23 فروری کو وہ منحوس میٹنگ ہوئی جو بعد میں راولپنڈی سازش کیس کے نام سے بدنام ہوئی، اور گھنٹوں غور و خوض کے بعد نقد جاں پیش کروں یا نہ کروں کہ گو مگو کے عالم میں مستقبل بعید میں دوبارہ غور و خوض کے لیے برخاست ہو گئی. ہماری نام نہاد سازش کے بعد مصر، شام، عراق اور بعد میں دیگر مسلمان ممالک میں بھی اعلیٰ فوجی افسران نے اپنی گردنوں سے سیاستدانوں کے جوئے اتارنے کا فیصلہ کیا. کہیں کامیاب ہوئے اور کہیں ناکام. کہ خوش بنا کردن بخاک و خون غلطی دا خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. 9 مارچ 1951 کو جنرل اکبر خان آدھی رات کے بعد اپنے بنگلے میں گرفتار کیے گئے اور فوراً بعد جنرل محمد ایوب خان نئے کمانڈر چیف نے دفاعی افواج میں تخفیف کا اعلان کر کے پاک فوج پر اسکیم کولہاڑا چلا دیا. پھر اس کے بعد انگریز فوجی مشیروں نے مسئلہ کشمیر پر کامیاب وار کیا. اگلی صبح
جنرل اکبر خان صاحب کی گرفتاری کی خبر پڑھی، اخبارات میں جلی عنوانات تھے: پاک فوج کی کشمیر پر بزور شمشیر کلہڑا چلانے کے بعد قبضہ کرنے کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ پاک فوج کی اعلیٰ فوجی قیادت ملکہ برطانیہ کے ملک کے اس حصے کو محروم کر کے دوسرے سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ برصغیر میں جنگ کی آگ بھڑکانے کا خطرناک کھیل، یہ عنوانات تھے۔ بھارت سے جنگ کر کے سازشی پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب اپنے ملکی اخبارات کی ان سرخیوں پر غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے ہمارے اخبارات اور سیاستدان دونوں اس ملک کی موجودہ بدقسمتی کا باعث ہیں۔ یہ عنوانات پڑھ کر اس صبح تھوڑی دیر کے لیے دل بیٹھ گیا اور پھر صبح فوجیوں کی طرح اچھل پڑے۔ میں اور کرنل ضیاء الدین کوہلو کے بیل کی طرح اکثر مصیبتوں میں اکٹھے جوتے جاتے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے کشمیر روڈ پر بنگلہ نمبر 99 پہنچے کہ دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اندر پولیس اور باہر فرنٹیئر کانسٹیبل تھی۔ بنگلے کے لان پر جہاں بڑے بڑے افسر قدم رکھتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اب وہاں بے محابہ ٹینک لے جائے گئے تھے۔ پرداداری می گنت قصر کسرا انکبوت یوم نوبت می زنت بر گنبد افراسیاب۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا خون کھول گیا، لیکن ضیاء الدین جو زیادہ حساس ہیں فوراً بولے جیو نام اللہ دا۔ میں آگے بڑھا کہ ایک پولیس افسر سے اس سرگزشت شب کی تفصیلات اور اس افراتفری کا ماجرا پوچھوں کہ چڑیوں کو شہبازوں کا سامنا کرنے کی جرت کیسے پڑی، لیکن ضیاء نے مجھے گردن سے پکڑ کے فوراً پیچھے دھکیل لیا اور کہا کہ کیوں ناحق پنگا لے رہے ہو۔ دراصل ہمارے دل میں ایک چور ستا رہا تھا جس کے زیر اثر ہم دونوں میں یہ بات پوچھنے کی ہمت نہ تھی، ہم مخمصے میں مبتلا تھے۔ اس شام کافی دل گرفتہ ہو کر غم غلط کرنے ہم دونوں پھر راولپنڈی اسپورٹ اسٹیڈیم کی طرف گئے کہ کوئی تو محرم راز ملے گا جس سے تبادلہ خیال کر کے دل کو تقویت پہنچائی جائے اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ترکیب سوچی جائے۔ اسٹیڈیم پہنچے تو ایک اور دل گرفتہ کو اکیلے سید انشا کی طرح سر بگریباں پہلے سے منہ بسورے اپنے غم دل کی زبان سے دل کو سمجھاتے پایا۔ وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف لپکے۔ شام کے اس دھندلکے میں بھی ایک دوسرے کو پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ ایک ہی حوادث کی قسم کے تیر کا شکار ہے۔ ایک سہمی مشکوک شکل پورے سازشی انداز میں ہمارے قریب تر ہوئی۔ یہ کیپٹن ظفر اللہ پوشنی تھے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، ولی را ولی میں شناست۔ ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوئے اور واقف بھی کہ رپیٹ کے کون کس تھیلی کا بٹا تھا۔ مختصر تبادلے شکوک کے بعد ہم تینوں ایک اور ولی کی تلاش میں لگے کہ اس وفائے ناشنا کو 23 فروری کو اس خانہ خراب کی میٹنگ میں سب سے بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہوئے پایا تھا۔ یہ صاحب انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون میں میرے ہم جماعت، ہم مشرب اور ہم مشروب یعنی نیمو پانی ٹائٹ قسم کے آدمی تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ 2 بار ملٹری کراس کا تمغہ جیت چکے تھے۔ انہیں بھی میری طرح انگریزوں سے بوجھ تھا، اس لیے کسی بھی معاملے میں ان سے کیا پردہ ہو سکتا تھا۔ انتہائی نیشنلسٹ اور مسلمان قسم کے آدمی ہیں، لیکن اس رات ان دونوں صفات نے ان کو چھوڑ دیا۔ آدم ذات پر بھی اعتبار نہیں کیا سکتا کہ کب اپنے ماضی کو خیر آباد کہے گا۔ اسے آنکھوں میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس شام کے ڈھلتے سایوں میں ہم خرامہ ایک ایسے بنگلے کی طرف قدم بڑھاتے گئے جہاں پہنچ کر بعد میں ہمیں کہنا پڑا اے کاش جانتا نہ تیری راہ گزر کوئی۔ بنگلے کی بجلی آف تھی اور ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ ایک چہرہ اس سے بھی زیادہ سیاہ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو سیاہ، تاہم بنگلے اور برآمدے کی دیواریں سفید تھی جنہیں دیکھ کر یہ کہنا پڑا ابس مکان کی سفیدی سہم کے لیے۔ بات چلی تو اس مولک حادثے کے بارے میں اس کا رویہ برادرانہ، واقعات پر تبصرہ ہمدردانہ اور آئندہ واقعات کے بارے میں مشورے منافقانہ تھے۔ کہاں وہ وقت کہ وہ میٹنگ میں عمل کا درس دے رہے تھے اور کہاں یہ کہ جب سر پر آن پڑی تو بے عملی کا مشورہ دے رہے تھے۔ انہیں اب اس قلندرانہ مشورے میں
اپنی کسی پالیسی کی کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بزدلی انسانیت کو اس مقام سے جو کسی حیوان کے درجے پر لے آتی ہے۔ اس رات ہمارے سابقہ رفیق کار کا رنگ فخ تھا۔ میں نے کرنل ضیاء الدین سے سرگوشی میں کہا، نہ اس کی چائے پیو نہ اس کی رائے سنو، لیکن ضیاء نے میری بات نہیں مانی، سنی کر دی۔ انہوں نے کسی بھی حالت میں کچھ کہے بغیر انا الحق کہنا پسند کیا۔ یہ تھے کرنل صدیق راجہ۔ سولی چڑھ منصور پکارے کر عشق نظارے نی، سولی چڑھ منصور پکارے کر عشق نظارے نی، جو بعد میں ہمارے خلاف سلطانی گواہ بنے اور حق کے ساتھ بہت سارا ناحق ملا کر ہمیں دار پر چڑھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ بالآخر ہم بدل ہو کر اس ناصر مشفق کے بنگلے سے باہر نکلے۔ آج ہر بنگلہ منحوس دکھائی دے رہا تھا، اس لیے کہیں اور جانے سے اجتناب کیا۔ جنرل اکبر کی وہ بات جو گرفتاری سے چند پہلے انہوں نے ہم سے کہی تھی، ڈھارس بندھی کہ ہم محب وطن ہیں، ہم نے گلہ و شکایت اقربا کے علاوہ بھی کیا ہے، عدالتوں کا سامنا بھی کریں گے، خود بھی اور حکمرانوں کو شرمسار بھی کریں گے۔ یہ بات انہوں نے ایسے وقت میں کہی تھی جب ضیاء انہیں جنرل گریسی، ایوب خان اور لیاقت کی سرگودا میٹنگ سے مشکوک ہو کر خبردار کرنے کے لیے گئے تھے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئے کہ عدالتیں وہی کچھ کرتی ہیں جو حاکم قانون کی شکل میں انہیں کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ وکلا میں بڑا وہی کہا جاتا ہے جو زبان کے جادو اور الفاظ کے الٹ پھیر سے جھوٹ کو سچ کر دکھائے۔ ہم شادہ و فرحاں وکالتی نقطہ نظر سے ملوث تھے۔ اپنی نئی پلٹن پنجاب میں حاضری دینے کے لیے لنڈی کوتل چلے گئے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بدقسمتی سے گھڑیال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور ہیڈ کوارٹر نمبر 9 فرنٹیئر ڈویژن نے مجھ غافل کو پشاور طلب کیا۔ میجر ایم آئی مجید نے صحیح صورتحال سے آگاہ کیا کہ مجھے پنڈی کیوں بلایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ انداز سپاہیانہ کہ ایک جیپ اور ایک وفادار محسوس ڈرائیور میرے سپرد کیا اور کہا، جا تجھے چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر۔ اس وقت ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست کا خیال بار بار آ رہا تھا اور میں اس ارادے کو جھٹکتا رہا کیونکہ اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے کا خیال بھی بار بار دامنگیر ہو رہا تھا۔ ہمارے اہل وطن بالآخر سوچنے پر مجبور تو ہوں گے کہ یہ ملک صرف چند سیاسی شعبدہبازوں کا ذاتی مسکن تو نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اسے عیاشی کا اڈا بنائیں گے۔ اس کی حفاظت اس کے ہر شہری کا اجتماعی فرض ہے۔ ان خیالات کے پروں پر سوار اپنی فوجی جیپ میں اڑاتا مری روڈ راولپنڈی پہنچا تو وہاں کچھ اور پردہ نشینوں سے بات ہوئی جو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پاتے تھے۔ وہ مجھ پر بھی اثر انداز ہوئے۔ میں خود بھی پنجہ جنوب آگے بڑھانے کے حق میں تیار۔ ان میں سے ایک بریگیڈیئر نوشیروان کرنل کمال تھے۔ خیال و ارادے نیک تھے لیکن اس میں کچھ اندرونی خدشات کا خطرہ بھی تھا جس سے ملک کا وقار گرتا۔ چنانچہ دوبارہ کچھ سوچ کر سب نے اپنے آپ کو ملکی عدالتوں کے سپرد کرنا مناسب سمجھا۔ اس رات میں نے سگنل آفس میس راولپنڈی کی زیر نگرانی کھانا کھایا۔ صبح میجر ضیاء الدین کمانڈر ان چیف کا لیٹر آف اتھارٹی لے کر آ گئے اور تفتیش کے لیے میاں انور علی آئی جی پنجاب کے سپرد کر گئے۔ انہوں نے کہا، ضیاء الدین اس دن بہت خوش تھے، حالانکہ خاص سے واقف تھے۔ پولیس تفتیش کا پہلا مرحلہ ایس پی ملک حبیب اللہ کے ساتھ نہایت خوشگوار گزرا۔ میں نے ابتدائی میں ان کو یہ بات ذہن نشین کرا دی تھی کہ گستاخی فرشتہ بھی ہماری جناب میں قابل قبول نہ ہوگی۔ تفتیش ایک ڈرامائی انداز میں ختم ہوئی اور مجھے میجر محمد نذیر کی نگرانی ایک تیز رفتار فوجی جیپ میں برطرف قلعہ اٹک روانہ کیا۔ نذیر میری ریجمنٹ کے آفیسر تھے لیکن وہ مرزائیت کے نشے میں مخمور نہ تھے۔ اثناء راہ فاسد خیالات کے زیر اثر میں نے ان سے الجھنے کے بہانے دل ہی دل میں تلاشیے، انہیں جیپ سے اٹھا کر باہر پھینک دوں اور ڈرائیور کو آزادی کے ساتھ من پسند راستے میں ڈال دوں، لیکن کوئی معقول بہانہ نہ سوجا۔ وہ سراپا التفات و انکسار تھے۔ جنرل اکبر خان نے جس نے عمر بھر کبھی کسی ناصح کی نہ سنی تھی، آج خیالات میں پھر وہی مجھے لگام دے رہے تھے۔ جیپ اڑتی گئی، مختلف نو خیالات آتے گئے اور قسمت ہمیں مقرر راستوں پر چلاتی رہی۔
اور یہ راستے مختلف جیلوں کی کال کوٹری کے تھے. ایک لاہور ملتان مچ اور سندھ حیدرآباد پہنچا